علم منطق کے پہلے सबक सबक नंबर 1 को पढ़ने से पहले आप एक बात जहन में रख लें कि ज़रूरी नहीं कि आज के सबक में आपको ये समझ आ जाए कि ये इल्म मंतिक क्या होती है, या ये समझ में आ जाए कि क्यों होती है, या इसका क्या फ़ायदा होता है। ये है क्या? आज के सबक में आपको कुछ डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स, पर्पस, डेस्टिनेशन, इस तरह की बातें आपको, किताबी बातें आपको बताई जाएंगी। इल्म मंतिक दरअसल होती क्या है, ये आपको आने वाले असबाक में ज़रूर पता चल जाएगा, और बहुत अच्छा पता चलेगा जब आप मिसालों के ज़रिए इसकी मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज के सबक की बातें तो आपने जस्ट नोट डाउन करनी है, और कुछ कुछ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि डेफिनेशन, इल्म मंतिक की तारीफ। डेफिनेशन बताते वक्त उस लफ्ज़ का डिक्शनरी वाला माना बताना ज़रूरी होता है कि लुगत में उस लफ्ज़ का माना क्या है। मंतिक, मंतिक का लुग़वी माना गुफ्तगू करना है, यानी बातचीत करना है। जबकि इस्तिलाह में इसकी तारीफ यह है, इल्मुन बिक़वानीना, यानी ये ऐसे कवानीन का इल्म है, तासिमु मुराआतुहा, जिनकी रियायत या जिनका लिहाज तासिमु बचा लेता है, अज़्ज़िहना जहन को, अनिल खताई फिल फिक्र, फिक्र करने में खता से बचा लेता है। यानी जब हम किसी चीज़ पे गौर व फिक्र करते हैं, उसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, तो गौर व फिक्र करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पूछते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें, ये गौर व फिक्र उस चीज़ की हकीकत तक पहुंचाता है। तो गौर व फिक्र करने के भी कुछ उसूल होते हैं, गौर व फिक्र करने की और मालूमात इकट्ठे करने की भी कुछ कवानीन होते हैं। उन्हीं कवानीन के मजमूए को इल्म मंतिक कहा जाता है। इसका मौजू क्या है? अब मौजू आपकी देखें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ लें और नोट कर लें। वो मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीकिया। अब मालूमात, मालूमात का वर्ड, जब आप किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, दलाइल तलाश करते हैं, तो पहले आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं था, ठीक है, यानी वो चीज़ मजहूल थी। फिर आपको उस चीज़ का इल्म हो गया, तो आपको मालूम हो गया, और आपको मालूमात हासिल हो गई। दो तरह की मालूमात होती हैं, एक तसव्वुरिया होती है, बाद में बताऊंगा क्या होती है, एक तस्दीकिया होती है। बहरहाल मौजू तो यह है इल्म मंतिक का कि ऐसी मालूमात तक हम पहुंच जाएं जिनका हमें पहले से पता नहीं था। अब पढ़ें, वो मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीकिया जो मजहूल तसव्वुरी और मजहूल तस्दीकी तक पहुंचा दें, यानी ऐसी मालूमात तक पहुंचा दें जो पहले मजहूल थी, मालूम नहीं थी, चाहे वो तसव्वुरी हो, चाहे वो तस्दीकी हो। एक बात समझ में आई? नहीं भी समझ में आई तो कोई मसला नहीं है। गर्ज व गायत, क्या गर्ज है, क्या गायत है, कहाँ पहुंचेंगे ये इल्म सीखने के बाद, और मकसद क्या है, क्यों सीखते हैं। तो भाई किसी चीज़ में गौर व फिक्र करते वक्त जहन को गलती से बचाना, ये है इसकी गर्ज और गायत। किस तरह से ये प्रोसीजर होता है कि किसी चीज़ में जब गौर व फिक्र करते हैं तो इल्म मंतिक के कवानीन जहन में रखते हैं, और वो कवानीन इम्प्लीमेंट करते हैं, वो रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं उन रूल्स को, तो फिर गलती से जहन बच जाता है, तो आउटपुट दुरुस्त आ जाती है। एक चीज़ होती है इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होता है,
وہ پروسیس غور و فکر کہلاتا ہے. اور غور و فکر کے بعد جب معلومات حاصل ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں آؤٹ پٹ. تو ان پٹ، پھر دین پروسیسنگ، اس کے بعد آؤٹ پٹ. تو درست آؤٹ پٹ تو اسی وقت آئے گی، صحیح معلومات تو اسی وقت آئیں گی جب ذہن نے غور و فکر کرتے وقت علم منطق کے قوانین کا سہارا ضرور ضرور لیا ہو. یہ تو غرض و غایت ہو گئی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ علم، کوئی سا بھی علم، وہ کوئی بناتا ہے، بنانے والے کو کہتے ہیں واضح. تو بنانے والا جب بناتا ہے تو اس کے بعد مزید لوگ آنے والے ادوار میں اس میں کام کرتے ہیں، مزید اس میں ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ شخص جو سب سے پہلے واضح تھا، وہ شخص جس نے سب سے پہلے بنایا تھا، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. تو علم منطق کا واضح وضع کرنے والا وہ کون ہے؟ علم منطق کو سب سے پہلے ارسطو نے سکندر رومی کے حکم سے وضع کیا. پتہ چل گیا کہ ارسطو نے وضع کیا، لیکن ساتھ میں روم کے بادشاہ کا ذکر آ گیا. یہ ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ آئیڈیا، آئیڈیا دینے والا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ شخص جو کسی چیز کا آئیڈیا دیتا ہے. اور اس کے بعد ارسطو نے اس پہ کام کیا، ارسطو کا بھی نام آئے گا. تو ساتھ میں سکندر رومی کا نام بھی آئے گا. اب ایک بات ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا نام ہے منطق. یہ جو لفظ ہے منطق، یہ بنا کیسے اور اس کا نام منطق ہی کیوں رکھا گیا؟ جب غور و فکر کرنا ہے، ذہن کو غلطی سے بچانا ہے اور درست رزلٹ چاہیے ہے، تو ان قوانین کے مجموعے کا نام وہ منطق کیوں رکھا گیا؟ نام کیوں رکھا گیا اس کو کہتے ہیں نام رکھنے کی وجہ. نام رکھنے کی وجہ کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. تسمیہ جان لیتے یہ بھی وجہ تسمیہ. دیکھیں منطق مصدر میمی ہے. مصدر آپ کو پتا ہے، اسم کی تین اقسام آپ نے پڑھی تھی، مصدر، مشتق اور جامد. اور مشتق وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے مزید کلمات بنتے ہیں، اور مصدر پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے لغت میں، اس سے بھی مزید کلمات بنتے ہیں. جامد وہ ہوتا ہے جس سے، جو نہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب منطق مصدر میمی لکھا ہے تو مصدر کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ قسم ہے. اس پہ زیادہ بحث کرنا ابھی آپ لوگوں کو بور کر دے گا. مصدر تو ہے. منطق کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ نون، طا اور قاف. نون، طا اور قاف کو لغت میں جا کے دیکھیں تو مطلب ہوگا بولنا. بولنے والے کو بروزن فاعل. نون، طا اور قاف پہ کہیں گے ناطق. انسان ناطق ہے، بولنے والا ہے. حیوان ناطق نہیں ہوتا، جانور ناطق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انسان تو ناطق ہوتا ہے. تو تو یہاں لکھا ہے کہ منطق مصدر میمی ہے جس کا معنی ہے گفتگو کرنا. کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں، نطق گفتگو کرنے میں نکھار پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے منطق کہتے ہیں. اچھا، کلام کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک تو ظاہری ہوتا ہے گفتگو کرنا، اور ایک باطنی بھی ہوتا ہے. یہ سمجھ آیا آپ کو؟ ابھی آگے سمجھ میں آئے گا. یہ جو نطق ظاہری ہے، تکلم، کلام کرنا، اس میں نکھار سے کیا مراد ہے کہ منطق اس کے اندر نکھار پیدا کر دیتا ہے. تو پہلے ظاہری کو سمجھتے ہیں، پھر باطنی کو سمجھتے ہیں. تو ظاہری سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، باطنی کیا ہوتا ہے؟ نطق باطنی اس ادراک کو کہتے ہیں، فہم، ادراک. تو وہ ادراک میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا
اشیاء کے حقائق، اشیاء کی، چیزوں کی اصلیت، یعنی ان کی اجناس اور فصول وغیرہ سے واقف ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جب وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ وہ کلام نہیں کر رہا ہوتا، ظاہری طور پہ کلام بات نہیں کر رہا ہوتا، سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس علم کے نطق باطنی سے مراد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے حقائق یعنی اصلیت کو جان لیتا ہے، ان کی کیٹیگریز، ان کی ٹائپس اور ان کی کائنڈس جس سے واقف ہو جاتا ہے، اس چیز کا پورا انالیسس کر لیتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اور کیسے ہوتا ہے یہ پروسیجر، کیا ہوتا ہے، وہ آنے والے اسباق میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا فارمولے ہوتے ہیں، اور کہاں غلط ہوا، غلط بھی بتایا جائے گا کہ دیکھیں غور و فکر میں غلطی ہوئی تو یہ نتیجہ نکلا، اور غور و فکر درست ہوا منطق کی وجہ سے جب، تو صحیح رزلٹ آ گیا، بات صحیح آ گئی فارمولہ، کیونکہ غلطیاں کی گئی ہیں غور و فکر میں، اور ان غلطیوں سے بڑے فتنے فساد پیدا ہوئے اور لوگوں کے کانسیپٹ غلط ہوئے۔ لیکن جب منطق کا لحاظ رکھا گیا اور غلطی سے بچ گیا ذہن، تو چیزوں کی حقائق اور ان کا انالیسس اچھی آؤٹ پٹ کی صورت میں، نہیں درست آؤٹ پٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ اور بھی اس کے نام ہیں، وجہ تسمیہ، اور بھی نام ہے اس کے، اس کو میزان بھی کہتے ہیں، اس علم کو علم میزان بھی کہتے ہیں۔ میزان کا مطلب ترازو ہوتا ہے، اور ترازو میں چیز تولی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا تولتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں جب دماغ چلاتے ہیں تو اپنے دماغ میں صحیح اور غلط کو تولتے ہیں، تو تولنے میں دماغ میں صحیح اور غلط دو چیزیں ہوں اور اس پہ غور کیا جا رہا ہو، معلومات اکٹھی کی جا رہی ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ تو غلط کا جو لیول ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور صحیح کا لیول، صحیح والی بات کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے معلومات ہوتی رہتی ہیں، اور منطق کا لحاظ رکھا جائے تو غلط مائنس ہو جاتا ہے اور صحیح وہ رہ جاتا ہے، صحیح معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے، یہ جو ترازو والا پروسیس ہے، بیلنس کرنے والا پروسیس ہے، جس میں سے غلط کو مائنس کر دیا اور صحیح تک پہنچ گئے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس علم کو علم میزان، ترازو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس علم کے ذریعے عقل صحیح اور غلط فکروں میں، سوچوں میں موازنہ کرتی ہے، کمپیریزن کرتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کہ اس علم کو علم آلی بھی کہتے ہیں، آلی یہ آلہ سے نکلا ہے، ٹول، کیونکہ یہ دوسرے علوم کو حاصل کرنے کے لیے آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات آئی ہے اس میں، وہ نوٹ کرنے والی ہے، یہ دوسرے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، بہت سارے علوم ہیں، فقہ بھی ہے ایک علم، اس طرح کئی علوم ہیں، ان علوم کو جب آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، منطق کے علاوہ دیگر جتنے بھی علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے، فقہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو جب آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو حاصل کرنے کے پروسیجر کے دوران جب آپ منطق کے قوانین کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی منطق کے قوانین کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں، منطق کے ٹولز استعمال کرتے ہیں، ان کے فارمولے استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا ذہن غلطی سے بچ جاتا ہے اور درست معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علم ایک آلہ ہے، آلے کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کو علم آلی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک سبق جو مکمل ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا، نوٹ کرنے والا سبق ہے، لکھنے والا سبق تھا۔ اس سبق کے اختتام پہ میں آپ کو پھر سے ایک بات بتا دوں، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں، آدھی بات سمجھ میں آئی بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، پوری بات سمجھ میں آ گئی تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، اب جو آگے آنے والے اسباق ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق نمبر 2 کی طرف۔